अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू स्कूल ऑफ थॉट। आज का टॉपिक आपकी स्क्रीन पर इंडो चाइना कन्फ्लिक्ट से रिलेटेड कुछ एरियाज़ हैं, वो हम साइड बाय साइड डिस्कस करते जाएंगे। माइनर पॉइंट्स हैं, हिस्ट्री, हिस्टोरियन व्यूज़ क्या हैं, पर्सपेक्टिव्स क्या हैं, फैक्ट्स क्या हैं, ट्रेड का क्या आलम है, और उसके बाद अलाइज़ हैं, फिर हमारे नेबर्स और उसके अलावा फ्यूचर। ये सारे एरियाज़ हम इंडो चाइना के कंटेक्स्ट के अंदर डिस्कस करेंगे, क्योंकि ये वो सारे इंपॉर्टेंट एरियाज़ हैं जो कि इस टॉपिक से रेलिवेंट है। हमारे इस टॉपिक का एक माइनर पॉइंट है जो कि मेजर ब्लंडर बन सकता है, वो है एलओसी और एलएसी। एलओसी जो है लाइन हमारी पाकिस्तान और इंडिया के बीच डिमार्केटेड, जो मिलिट्रीज ने डिसाइड कर ली हुई है कि ये साइड हमारी है, ये साइड आपकी है, वो एलओसी है। एलएसी चाइना और इंडिया के दरमियान जो लाइन है, और वो डिमार्केटेड नहीं है, कोई उसके ऊपर ख़त्मी फैसला नहीं है कि हमारी ये लाइन डिफाइन है। हमारी एलओसी डिफाइंड है, चाइनीज़ और इंडियन साइड की एलएसी डिफाइंड नहीं है। मैकमहन लाइन जो इनकी है, जिसको इंडिया बॉर्डर क्लेम करता है, लेकिन चाइना उसे भी कंसिडर नहीं करता। इसलिए जब भी आपने इस टॉपिक पे लिखना है, आपने बॉर्डर भी नहीं लिखना, आप कोशिश करें कि आप वर्ड्स LAC ही लिखें इसके ऊपर। हिस्ट्री देखते हैं हम इस टॉपिक की। हम इस चीज़ को अच्छे से समझते हैं कि अगर कोई भी टेरिटोरियल कन्फ्लिक्ट है तो वो दो मुल्कों के दरमियान जंग करवाने के लिए काफ़ी होता है। और इस कन्फ्लिक्ट की जड़ें हमें मिलती हैं 1914 से, जब पाकिस्तान और इंडिया अंडर ब्रिटिश रूल थे। चाइना और तिब्बत के साथ शिमला में बैठ के एक ट्रीटी साइन की गई, जिस ट्रीटी के नतीजे में मैकमहन लैंड ड्रॉ हुई, जिसे चाइना नहीं मानता और इंडिया उसे मानता है। 1947 और 1949 में जब ये दोनों मुल्क आज़ाद हुए तो इनके दरमियान फिर बॉर्डर के जो इश्यूज़ हैं वो सर उठाने लग गए। 1962 में इनके दरमियान जंग हो गई, और जंग के नतीजे में चाइना जीत के अक्साई चिन को अपना हिस्सा बनाने में कामयाब हो गया। अक्साई चिन बेसिकली असल कश्मीर का, जिसमें आज़ाद कश्मीर, मकबूजा कश्मीर, लद्दाख और ये सारे एरिया आते हैं, ये उसका हिस्सा है। लेकिन ये अब डिवाइड इस तरह है कि आज़ाद कश्मीर हम ओन करते हैं, जम्मू कश्मीर पर इंडिया का कब्ज़ है, और उसके अलावा अक्साई चिन इनके पास है। फर्दर इन लोगों के 1975 में गोलियां वगैरह चलती रही बॉर्डर पे, और मसले मसाइल इनके कंटिन्यू रहे। लेकिन 1975 के बाद कोई बुलेट फायर नहीं हुआ। इन लोगों ने अरेंजमेंट्स कर लिए, एग्रीमेंट्स कर लिए कि हम बुलेट फायर नहीं करेंगे। 1993, 1996 और लेटेस्ट इसके अंदर एग्रीमेंट है 2013 का, जिसे बॉर्डर डिफेंस कॉपरेशन एग्रीमेंट कहते हैं। अब 1975 से लेके आज के दिन तक आप देखें कि सिर्फ इंडिया जैसा मुल्क जो कि एग्रेशन शो कर जाता है पाकिस्तान के खिलाफ, आप तसव्वुर कर सकते हैं कि उसने एक भी बुलेट फायर नहीं किया। ये रियलिटी है। क्यों नहीं किया, आप इस चीज़ को अच्छे से समझते हैं कि चाइना एक बहुत बड़ी ताकत है। अगर हम ज़मीनी हकायक देखें जो कि हमें हिस्टोरियन एक बताते हैं, तो हमें काफ़ी हद तक एक शौक भी लगता है कि ये लोग किस चीज़ के ऊपर लड़ रहे हैं। नेवाइल मैक्सवेल एक ब्रिटिश हिस्टोरियन है, उन्होंने अपनी किताब के अंदर लिखा और कंसिडर किया इस इलाके को नो मैंस लैंड, जहाँ ना तो कुछ उगता है ना ही कोई वहाँ रहता है। लेकिन फिर भी इंडिया और चाइना 1962 से लेके अब तक इस इलाके के लिए लड़ रहे हैं और अपनी हज़ारों जानें गंवा बैठे हैं। कुछ ना कुछ तो इम्पोर्टेंट होगा जो ये लोग इस जगह पे लड़ रहे हैं। अगर तो सोशली थी सोचा जाए तो मैक्सवेल साहब बिल्कुल ठीक है, लेकिन कोई ना कोई ऐसा पॉइंट तो है जिसकी वजह से ये दो मुल्क लड़ रहे हैं। वो पॉइंट हम आगे डिस्कस करते हैं। इस टॉपिक से रेलिवेंट इन्फॉर्मेशन जो एग्जैक्ट है वो होनी तो ऑफिशियल चाहिए थी कि चाइना के इंटरेस्ट क्या है, लेकिन चाइना ने कैसी कोई ऐसी अपनी स्टेटमेंट नहीं दी हुई, पब्लिक नहीं की हुई कि हमारे एक्चुअल इंटरेस्ट क्या है, हम यहाँ पे क्यों आ गए हैं। ना ही इंडिया ने कोई दी है। हमें सिर्फ ये पता लग रहा है कि उनके दरमियान जो टॉक्स हो रही हैं वो फेल हो रही हैं। तो ऐसे में हमारे पास या तो सोर्स है सोशल मीडिया का, जो कि टोटली झूठ पे मबनी है, हम उसे कंसिडर ही नहीं करते, या फिर हमारे पास बचता है मास मीडिया। मास मीडिया के अंदर कुछ झूठ कुछ सच, बाकी बचता है एनालिसिस। अब एनालिसिस के अंदर भी मसला है, वो बायस्ड भी हो सकता है, वो अनबायस्ड भी हो सकता है, और वो इबारत पढ़ते ही आपको समझ आ जाती है कि ये बायस्ड है या अनबायस्ड है। हमारे तक अब जितनी इन्फॉर्मेशन आ रही है वो आ रही है एनालिसिस के थ्रू, जो मुख्तलिफ लोगों ने अपने मुख्तलिफ नज़रिए दिए हैं, उनसे हमें पता लग रहा है कि वजह क्या हो सकती है, क्यों चाइना इंडिया के अंदर जाके बैठ गया है। सबसे पहली बात कुछ लोगों ने ये की, कुछ एनालिस्ट्स ने ये की कि बॉर्डर इंफ्रास्ट्रक्चर जो इंडिया ने बनाया है, जो अपनी रोड्स और रेल्स बनाई हैं जो कि कनेक्ट करेंगी बॉर्डर के करीब करीब अक्साई चीन के करीब, वो वजूहत हो सकती हैं चाइना के इंडिया के अंदर बैठने की।
کچھ لوگوں نے یہ بھی کہا کہ آرٹیکل 370 ہے اس کو جب ان لوگوں نے چینج کیا اور اس کے بعد اسٹیٹس کو چینج کرنے کی کوشش کی اور یہ چائنا پاکستان کو سپورٹ کر رہا ہے، تو یہ بھی کچھ حد تک ایک لوگوں کا نظریہ رہا ہے. پھر فردر ان لوگوں نے یہ بات کی کہ ایگریسو سٹینس جو انڈین گورنمنٹ کا ہے اکسائی چین کو لے کے اور آزاد کشمیر کو، ہمیں یہ دیکھنے میں آیا کہ ان کے جتنے بھی لیڈرز ہیں وہ بہت ہی ایگریسو سٹانس لیتے ہیں جو کہ انہیں زیب نہیں دیتا. آج ہم نے ان کے اوپر ایٹم بم گرا دینا ہے، یا آج ہم نے ایسے کر دینا ہے ویسے کر دینا ہے. یہ کمپلیٹلی انسینٹی ہے. ان کی نسبت تو ڈونلڈ ٹرمپ صاحب بہت اچھے ہیں. پھر اب اگر دیکھا جائے کہ ان لوگوں نے آزاد کشمیر کے بارے میں یا اکسائی چین کے بارے میں کیا کہا ہے وہ ہم نیکسٹ دیکھیں گے، لیکن کچھ لوگوں کا نظریہ یہ بھی ہے کہ ان کے پاپولر سٹینس، ان کے یہ بڑھ کے مارنے والے سٹینس بھی وجہ ہو سکتی ہے. پھر فردر کچھ لوگوں نے یہ کہا کہ چائنیز ڈومیننس جو ہے وہ ایک وجہ ہو سکتی ہے، وہ اپنی سپرمیسی اوور ریجن دکھانا چاہتا ہے، جو کہ ٹوٹلی نان سینس ہے. آپ اس چیز کو نان سینس ان کنٹیکس اس طرح لے سکتے ہیں کہ چائنا کو ضرورت نہیں ہے کہ وہ اپنی ڈومیننس شو کرے. سب سے زیادہ ایکسپورٹ چائنا کی ہے، تو کیا اس کو کسی کو بتانے کی ضرورت ہے کہ وہ اس ریجن کے اندر ڈومیننٹ ہے؟ سیکنڈلی ملٹری اس کے پاس بہت اچھی ہے، اس کے پاس اکوپمنٹس بہت اچھی ہیں. اب یوں ہی کنسیڈر کر لیں، کیا امریکہ کو ضرورت ہے وہ دنیا کو بتائے کہ ہم لیڈنگ اکانومی ہے؟ بالکل بھی نہیں ہے. تو کبھی کبھار آپ کو ضرورت نہیں ہوتی بتانے کی کہ آپ ڈومیننٹ ہو، کیونکہ آپ آلریڈی ڈومیننٹ ہوتے اور دنیا اس چیز کو جانتی ہے. ایک مزید نظریہ ہمیں دیا ایشلے ٹیلس نے، جو کہ ایک انڈین امریکن اسکالر ہے. اب جہاں پہ میں نے بات آپ کو کی تھی کہ بائسڈ اسٹیٹمنٹس یا بائسڈ پرسپیکٹیوز ہمیں ملتے ہیں، وہ آپ کو یہاں پہ ملیں گے. چائنا پریشر کے اندر ہے، کووڈ کرائسس اس سے مینیج نہیں ہو رہے، اکنامک کرائسس ہیں ان کے وہاں پہ چلنے والے، اس کے علاوہ ہانگ کانگ کرائسس ہیں، ساؤتھ چائنا سی ایشو ہے. تو زی جنگ پنگ کو بہت سارے مسئلے مسائل ہیں انٹرنلی، جس کا غصہ وہ باہر نکال رہے ہیں اور انڈیا کے اوپر نکال رہے ہیں. ویسے یہ ایک بڑے اسکالر سے یا ایک اچھے اسکالر سے ایکسپیکٹ نہیں کیا جا سکتا اس قسم کا پوائنٹ، آل دو یہ سارے ایشوز ہیں، ہم اس چیز سے بالکل ڈینائی نہیں کرتے کہ یہ سارے ایشوز ہیں. لیکن سینسیبلی سوچنے والی بات یہ ہے کہ کیا ایک نیوکلیئر ملک دوسرے نیوکلیئر ملک کے اوپر اپنا غصہ نکال سکتا ہے؟ میرا تو نہیں خیال کہ کوئی نکال سکتا ہے. اگر وہ نکالتا ہے اپنا غصہ تو اس سے بڑا بے وقوف ملک کوئی نہیں ہوگا. نیکسٹ پوائنٹ ہمارے پاس ہے، نیکسٹ پرسپیکٹیو ہے. Some signs suggest China's recent advances are a response to the new road which they perceive as change in the status quo as LAC. کچھ ہمیں یہ بھی لوگوں نے کہا کہ جو نیا روڈ ان لوگوں نے بنایا ہے وہی وجہ ہے، جیسے کہ پہلے بھی یہی پوائنٹ ڈسکس ہوا، لیکن پہلے ڈسکس ہوا کشمیر کے کنٹیکس میں کہ اس کا اسٹیٹس کو یا اس کی موجودہ صورتحال چینج کرنے کی کوشش کی گئی. یہاں پہ بات کر رہے ہیں موجودہ LAC کی صورتحال کو چینج کرنے کی کوشش کی گئی. فردر ایک اور جو ہمیں ملا وہ پرسپیکٹیو یہ ملا کہ another argument pins the development on India's strategic partnership with US Washington Indo-Pacific strategy and India's inclusion in Quad. Quad ایک 4 ملکوں کا مجموعہ بن کے ایک گروپ بنا ہوا ہے، انڈیا، جاپان، آسٹریلیا اور اس کے اندر US بھی ہے. For now the US is probably content with simply using the Quad as a way signal unified resolve against India China growing assertiveness in the Indo-Pacific. انڈو پیسفک ریجن کے اوپر اپنی گرپ بنانے کے لیے یہ ایک بیسیکلی لوگ کہتے ہیں کہ انہوں نے بنایا ہوا ہے. اور کچھ وجوہات یہ بھی ہو سکتی ہیں کہ انڈو پیسفک میں چائنا کا انفلوئنس کم کرنے کے لیے انڈیا کا انفلوئنس چائنا کم کرنا چاہتا ہے. لیکن اگر یہ بھی بات کچھ حد تک سمجھ نہیں بھی آتی اور آتی بھی ہے، اگر ایسا ہوتا تو پھر اسے انڈو پیسفک ریجن میں جا کے ان کے ساتھ ایشوز کریٹ کرنے چاہیے تھے، نہ کہ بارڈر کے تھرو صرف اتنے کے حصے میں گھس جاتے جہاں پہ یہ تھوڑے سے مسئلے مسائل ہیں. تو یہ بھی کچھ حد تک ویلڈ کچھ حد تک انویلڈ لگتا ہے، لیکن ایشلے ٹیلس کا ٹوٹلی انویلڈ نظر آتا ہے. اب ہمارے پاس ہے میپ کے اندر ہم گلوان ویلی دیکھ رہے ہیں اور پینگانگ لیک دیکھ رہے ہیں، اس کے علاوہ ہاٹ اسپرنگ ہے اور کچھ ایریاز ہیں جیسے کہ ایسٹرن سائڈ پہ یہ ویسٹرن ہے لداخ کا ایریا جہاں سے چائنا انٹر ہوا ہے، اور ایک ایسٹرن سائڈ ہے سکم کی جو کہ اروناچل پردیش کے پاس لگتی ہے، وہاں سے بھی چائنا انٹر ہوا ہے. اب گلوان ویلی سے آپ دولت بیگ دیکھیں، جو اس کی لوکیشن ہے وہ واقعی اسٹریٹجیکلی امپورٹنٹ بنتی ہے، کیونکہ اس کی رائٹ سائڈ پہ اکسائی چین ہے، لیفٹ سائڈ پہ سیاچین ہے، اور سیاچین سے آگے آپ کا وہ پاس فلو کرتا ہے ہمارا آزاد کشمیر اور بلدستان کا ایریا آ جاتا ہے، جس کے اندر ہماری کراکرم ہائی وے فلو ہو کے زنجان تک جاتی ہے. تو کچھ حد تک یہ پوائنٹ ویلڈ سمجھ میں آ جاتا ہے.
کہ یہ ایریا اسٹریٹجیکلی امپورٹنٹ ہے. اگر چائنا انڈیا کو کنٹین نہیں کرتا اس جگہ پہ بیٹھنے سے یا اس جگہ کی تعمیرات سے اسے نہیں روکتا تو پھر انڈیا ایک ایج کے اوپر چلا جائے گا. اسٹریٹجک امپورٹنس اس ایریا کی بہت زیادہ ہے. وہ یہاں سے بیٹھ کے کافی کچھ آبزرو کر سکتا ہے اور اسے دنیا کی ایک ہائیسٹ ایئر فیلڈ بھی کہا جاتا ہے. تو یہ وجوہات یا یہ پرسپیکٹو حد درجے سمجھ آتی ہیں. اب نیکسٹ پوائنٹ ہمارے پاس ہے فیکٹس کا. تو فیکٹس میں ہمیں یہ نظر آتا ہے کہ پچھلے سال جو انڈین گورنمنٹ ہے انہوں نے اپنا انفراسٹرکچر کمپلیٹ کیا. انہوں نے اپنی روڈز برجز وغیرہ بنا لی تھیں جسے انہوں نے ایل اے سی کے ساتھ ساتھ بنایا دولت بیگ اولدی کو کنیکٹ کرنے کے لیے. اور جیسے کہ میں نے پہلے کہا کہ یہ ہائیسٹ ایئر فیلڈ ہے دنیا کی تو اس کی امپورٹنس اسٹریٹجیکلی بہت زیادہ ہے. نیکسٹ پوائنٹ اس کے اندر یہ ہے فیکٹس کچھ ابھی جو ڈسکس کیے انہی کے ڈیٹیل فیکٹس ہیں کہ یہ 16,000 فیٹ کے اوپر ہے. 12 میل یہاں سے رہ جاتا ہے کراکرم پاس. 37 برجز بنی, 19 سال لگے. بات اس میں انڈر کنسیڈریشن ایک اور امپورٹنٹ یہی ہے کہ یہ بیس پہلے بھی موجود تھی لیکن روڈ کے بن جانے سے یا انفراسٹرکچر کے ڈیولپ ہونے سے ایکسیس بہت آسان ہو گئی ہے. ایکسیس آسان ہونے سے ٹروپس بڑی تیزی سے موو کر سکتے ہیں. لیٹ سپوز اگر ایک چھوٹی سی مثال ہے, ہمارے شہروں کی بات کر لیتے ہیں. اگر کوئی اچھی سڑک بنی ہے تو ہمیں ایک شہر سے دوسرے شہر جانے میں بہت کم ٹائم لگتا ہے, اور اگر وہی سڑک ٹوٹی ہوئی ہے تو شاید ہمیں کافی دن لگ جائیں یا کافی زیادہ گھنٹے لگ جائیں. تو یہی صورتحال ٹروپس کی بھی ہوگی کہ اس روڈ کی وجہ سے انہیں فاسٹ ایکسیس ہو جانی ہے. ان کیس آف کوئی بھی وہاں پہ ایشو ہو تو یہ بڑی تیزی سے وہاں پہنچ سکتے ہیں. تو یہ کچھ جو انٹرسٹ ہیں وہ چائنا کے ہٹ ہو رہے ہیں. اب اس میں ایک اور امپورٹنٹ پوائنٹ ہے کہ 19 سال لگا دیے. 19 سال کا مطلب ہے کہ یہ کم از کم بھی 2000 سے یہ کام چل رہا ہے, اور واقعی تب سے یہ کام چل رہا ہے. تب سے اب تک چائنا نے اس کے اوپر کوئی ایکشن کیوں نہیں لیا؟ کچھ اسٹینڈ آفس ہوئے, کبھی کوئی وجہ رہی کبھی کوئی وجہ رہی, لیکن اب اتنا امپورٹنٹ کیوں؟ اب اتنا امپورٹنٹ دوسرے پرسپیکٹو کو ہم دیکھتے ہیں جو کہ ایگریسو سٹانس ہے انڈین گورنمنٹ کا. اگر ہم ایگریسو سٹانس کو دیکھیں, انہوں نے الیکشن جیتنے کے لیے کہا کہ ہم کشمیر کو ایسے ایسے کریں گے, ہم اپنا حصہ بنا لیں گے. 370 کا ایشو کیا. 370 کے ایشو کو کرنے سے پہلے آج تک یہ کبھی کسی گورنمنٹ نے نہیں کیا. جتنی پاپولزم کا وہاں پہ انہوں نے شور کر دیا ہے یا جتنا انہوں نے وہاں پہ نیشنلزم کو پروموٹ کر دیا ہے, ہندوازم کو پروموٹ کر دیا ہے, اتنا اور کہیں پہ بھی کسی بھی گورنمنٹ میں انڈیا کی نہیں ہوا. تو بیسیکلی چائنا کی یہ موو انسیکیورٹی بلا وجہ نہیں ہے. وہ سمجھ رہا ہے کہ یہ لوگ اگر کہہ رہے ہیں تو یہ لوگ اس کے خلاف کوئی نہ کوئی چیز ضرور کرتے ہیں. تو اس لیے اس کے لیے امپورٹنٹ یہ ہے کہ وہ پہلے ہی اس معاملے کو سیٹل کر لے. آرٹیکل 317 لوگوں نے جب کیا, اس کے بعد ہوم منسٹر صاحب امت شاہ اور نریندر مودی نے بڑے بازو لہرا لہرا کے اور بڑے جوشیلے انداز میں سینٹیمنٹس کو ابھارا لوگوں کے کہ ہم نے اب یہ لے لیا ہے, اب ہم اکسائی چن بھی لیں گے, آزاد کشمیر بھی لیں گے. تو یہ ایک نان سینس سی بات تھی ان کی. اکھنڈ بھارت یا جو بھی ان کے نظریے ہیں وہ سینسیبل نہیں ہیں آج کے دور میں. پاکستان نے ایک منظم طریقے سے ایک اچھے طریقے سے کوشش کی ملکوں سے بات کر کے, یو این او سے بات کر کے کہ ہم اس معاملے کو رفع دفع کریں, لیکن بات کوئی سنتا نہیں ہے. اسپیسیفکلی جب ایک بڑی اکانومی اور ایک چھوٹی اکانومی لڑ جائیں تب اتنی جلدی کوئی بات نہیں سنتا. سیم از دا سینیریو ود چائنا اینڈ انڈیا. اب انڈیا شور کر رہا ہے, انڈیا جا جا کے لوگوں کو کہہ رہا ہے کہ ہمارے ساتھ چلو یا بات کریں, ہم نے چائنا سے یہ معاملہ ریزالو کرائیں, لیکن اب انڈیا کی بات کوئی نہیں سن رہا. جو سینیریو پاکستان کے ساتھ تھا وہی سینیریو اب انڈیا کے ساتھ ہے. وجہ صرف یہاں پہ یہ آتی ہے کہ ایک بڑی اکانومی جب چھوٹی اکانومی سے لڑ جاتی ہے تو لوگ بودر اتنی جلدی نہیں کرتے. چائنا کا طریقہ کار تھوڑا ڈفرینٹ ہے, پاکستان کا ڈفرینٹ تھا. ایج یہ ہے کہ چائنیز ایک بہت بڑی اکانومی ہے, پاکستان اتنی بڑی اکانومی نہیں تھا. اگر پاکستان انڈیا جتنی بڑی بھی اکانومی ہوتا تب بھی وہ پھر دونوں کی باتیں سننے کی یا معاملے کو جلدی رفع دفع کرنے کی کوشش دنیا نے کرنی تھی. تو یہاں تک ہمارا یہ ڈسکس ہو گیا کہ آرٹیکل 370 بھی کچھ حد تک وجہ ہے کہ انہوں نے ایک سٹینس دے دیا تھا, کیونکہ انہوں نے اپنے الیکشن کے ٹائم میں کہا تھا ہم نے ایسے کرنا, اور انہوں نے بعد میں ایسا کیا بھی.
نیکسٹ ہمارے پاس ایک اور فیکٹ یہ ہے کہ ان لوگوں نے نومبر کے اندر جو 2019 کا نومبر تھا سروے آف انڈیا شائع کیا کارٹوگرافی ڈپارٹمنٹ نے, اس کے اندر جو میپ بنایا, میپ کے اندر اکسائی چین کو انڈیا کا حصہ بنا دیا. اب دیکھیں یہ غلطی ہو نہیں سکتی, اتنا بڑا ڈاکیومنٹ سروے آف انڈیا جس کا نام ہے, پارلیمنٹ کی اجازت سے اگر وہ شائع ہو رہا ہے تو یہ کیسے ممکن ہے کہ پارلیمنٹ کو ہی نہیں پتا کہ اس کے اندر کیا کیا چیز شائع ہو رہی ہے. اگر تو گورنمنٹ کو نہیں پتا تو یا تو پھر وہ واقعی انکمپیٹنٹ ہے یا تو پھر وہ جان بوجھ کے انوسنٹ بن رہی ہے. تو یہ ایک جان بوجھ کے کی گئی موو تھی جو کہ انڈیا نے کی, اور اس چیز کو ان نوٹس نہیں کیا چائنا نے. انہوں نے اس چیز کا بھرپور نوٹس لیا کہ پہلے یہ بول رہے ہیں, اس کے بعد تھوڑا سا آگے بڑھ رہے ہیں اور پھر اس کو کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. تو اسی کوشش کو روکا ہے. 19 سال والی بات اب آ کے سیٹسفائی ہوتی ہے کہ 19 سال پہلے چائنا نے کیوں نہیں روکا. وہ اس لیے نہیں روکا کیونکہ اس قسم کی گورنمنٹ وہاں پہ نہیں آئی تھی, نیشنلسٹ گورنمنٹ نہیں آئی تھی وہاں پہ جو کہ ہندوازم کو پروموٹ کری ہے, جو ٹیررزم کو پروموٹ کری ہے, وہ وہاں پہ نہیں آئی تھی. اس لیے چائنا ایٹ پیس تھا. سیکنڈلی چائنا تب تک اتنی بڑی اکانومی نہیں تھا, سیکنڈلی انڈیا بھی تب تک اتنی بڑی اکانومی نہیں تھا. 20 سالوں نے ان دو ملکوں کو بہت ترقی دی ہے, لیکن چائنا از ابو انڈیا, اکنامکلی بھی, ملٹری میں بھی, ٹیکنالوجی میں بھی, ہر لحاظ میں. تو وہ آنکھیں دکھا سکتا ہے. یہ سارے وہ ہارڈ فیکٹس ہیں جو کہ آپ کو کہیں سے بھی کسی بھی نیوز پیپر سے یا کسی بھی ڈاکومنٹ سے مل جائیں گے کہ گلوان کے اندر جو ان کے ایشوز ہوئے 15-16 کو 20 انڈین فوجی مر گئے جس میں ایک کرنل بھی شامل تھا, اور چائنا نے کوئی آفیشیل اسٹیٹمنٹ نہیں دی کہ ہمارے کتنے مر گئے. کوئی کہتا ہے 70 مر گئے, کوئی کہتا ہے 40 مر گئے, لیکن کوئی آفیشیل ڈاکومنٹ یا کچھ بھی موجود نہیں ہے. سیکنڈلی آپ کے پاس 5 مئی اور 6 مئی کے درمیان جو پی ایل اے ٹروپس کی ایشوز تھے پینگونگ ایریا کے, وہ تھے. پھر آپ کے جو ایریاز ہیں جہاں پہ چائنا گھسا ہوا ہے جیسے پینگونگ لیک ہے, ہاٹ اسپرنگ, گلوان ویلی اور ڈیپسینگ پلینز ہیں, اس کے علاوہ دولت بے گولدی ہے. مطلب یہ سارے وہ ایریاز آگے ہارڈ فیکٹس جو کہ آپ کو کسی بھی ڈاکومنٹ سے مل جائے گا کہ کہاں کہاں چائنا نے انٹروڈ کیا ہوا ہے. اب یہ کچھ فیکٹس ود آرگیومنٹس ہیں کہ اس وقت انڈین میڈیا اس بات پہ شور کر رہا ہے کہ یہ لوگ 93 کی, 96 کی اور 2013 کی جو بائیلیٹرل ارینجمنٹس ہیں وہ ان کی خلاف ورزی کر رہا ہے. لیکن اگر ہم اس کنٹیکس کو تھوڑا بدل کے دیکھیں, نیو دلی کا جو ڈیسیژن تھا بائیفرکیٹ کرنے کا, انیکس کرنے کی کوشش جو کی, جو کہ ان لوگوں نے کیا بھی جموں کشمیر کو, لداخ کو, تو کیا وہ لیگل تھا؟ کیا وہ بائیلیٹرل نہیں ہونا چاہیے تھا؟ کیا اس کے اوپر کوئی یو این ریزولوشن موجود نہیں تھی؟ وہ بھی ایک انٹرنیشنل ایشو تھا, یہ بھی ایک انٹرنیشنل ایشوز ہے. بارڈر بائیلیٹرل کے ساتھ ساتھ اگر یو این او تک پہنچ جائیں تو وہ انٹرنیشنل بھی بن جاتے ہیں. ہمارا والا انٹرنیشنل تھا 110% کیونکہ اس کے اوپر یو این او ریزولوشن موجود ہے, ڈسپیوٹڈ ٹیریٹری ہے. اس کے اوپر ایز سچ کوئی ایشو نہیں ہے, کوئی ریزولوشن وغیرہ ان کی نہیں ہے. لیکن پھر بھی اگر وہ یہ بات کرتے ہیں کہ انہوں نے یونیلیٹرلی ٹرائی کی, تو انہوں نے بھی یونیلیٹرلی ٹرائی کی ہے, ان کا یہ کلیم بنتا نہیں. یہ وہی فیکٹ پلس آرگیومنٹ ہے جو میں نے ابھی آپ سے ڈسکس کی ہے کہ انڈیا کا یہ سٹانس ہے کہ یہ لوگ خلاف ورزی کر رہے ہیں, بائیلیٹرل ایریا ایشو ہے. ہم نے اسی پہ کیا ہے کہ انہوں نے تو یونین جو ہے ٹیریٹریز بنا لی ہیں, اس کو ڈائریکٹ رول کے اندر انڈیا نیو دلی کے رول کے اندر لائے ہیں, تو انہوں نے بھی وائلیشن کی ہے. وائلیشن اگر انہوں نے کی ہے تو دونوں سائڈ پہ ہی وائلیشن. اب نیکسٹ جو بات کی گئی وہ فیکٹ بھی ہے, وہ پرسپیکٹیو بھی ہے, اور وہ آرگیومنٹ بھی ہے. اور یہ بات ایک بندے نے کی جو کہ لیفٹیننٹ جنرل رہ چکا ہے انڈین آرمی کا. انہوں نے یہ کہا, ایچ ایس پناگ صاحب نے, کہ much as I would like to speculate about China broader political aims, the direct political aim is simple: to maintain the status quo along the LAC on its terms. ان کا کہنا یہ ہے کہ جو سٹیٹس کو یا جو پرانی صورتحال تھی یا موجودہ صورتحال تھی, چائنا صرف اس کو مینٹین کرنے کی کوشش کر رہا ہے, اور وہ بھی اپنی خود کی ٹرمز پہ. یعنی کہ وہ ایک سائڈ سے میں یہ کہہ رہا ہوں اور تمہیں یہ کرنا ہے. چائنا کا بیسیکلی سٹینس اس وقت یہ ہے, which is to foretell any threat howsoever remote to Aksai Chin, and China's response is perfectly in line with sensible operational strategy, because today's remote, if left unchecked, can be tomorrow's imminent. اگر آج ہم چھوڑ دیتے ہیں تو کل ہمیں پچھتانا پڑے گا. ان شارٹ جو ان کی بات ہے, یہ جو ان کا نظریہ ہے, یہ جو ان کا آرگیومنٹ ہے, وہ 110% ویلڈ ہے. اگر چائنا اس چیز کو جانے دیتا ہے, وہ نہیں اس کو بادر کرتا,
تو کل کو اس چیز کی کوئی گارنٹی نہیں ہے، چونکہ ہم اس چیز کو بڑے اچھے سے سمجھتے ہیں کہ جو سٹینس اس وقت کی موجودہ انڈین گورنمنٹ لے رہی ہے سنس 2014 وہ اس چیز سے ہٹ نہیں رہے، اور جو کچھ وہ پروموٹ کر رہے ہیں وہ ہم نے آج تک انڈین ہسٹری یا انڈین ڈیموکریسی کے اندر نہیں دیکھا. بہت بہت برے وقت بھی آئے، لیکن اس طرح کے لوگ یا اس طرح کی مینجمنٹ ہم نے آج تک ہسٹری کے اندر نہیں دیکھی. آپ اسے اگر انڈین پرسپیکٹو سے دیکھیں تو وہ بہت اچھی ہے، پاکستانی سے دیکھیں بہت بری ہے، لیکن اگر نیوٹرلی دیکھیں نا تو سمجھ نہیں آ رہی کہ یہ لوگ چاہتے کیا ہیں. یہ ایک عجیب تاثرات پیدا کر رہے ہیں پورے خطے کے اندر. تو ہمیں اس ساری ڈسکشن سے یہ معلوم ہوا کہ پرسپیکٹو یا نظریے کون سے صحیح ہیں. نظریے یہ صحیح ہیں کہ آرٹیکل 370 کو سمجھتے ہوئے، موجودہ حالات کو سمجھتے ہوئے، جو کچھ انڈیا نے کیا، جو نعرے انڈیا نے لگائے، پلس جو کچھ انڈیا فزیکلی لٹرلی کر رہا ہے انفراسٹرکچر کی مد میں، اس نے چائنا کو کر دیا کوشش. وہ چوکنا ہو گیا. چوکنا ہونے کے بعد اب اپنے انٹرسٹ کو پریونٹ کرنے کے لیے، پاکستان کے نہیں اپنے خود کے انٹرسٹ کو پریونٹ کرنے کے لیے وہ آگے بڑھا ہے اور اس نے یہ سٹیپ لیا ہے. اور اب وہ اس کا سولوشن چاہتا ہے اپنی ٹرمز کے اوپر، صرف خود کی ٹرمز کے اوپر، جو ابھی تک کا ان کا سٹینڈز ہے. اور اس کی بات یہ بھی سمجھ آتی ہے اسی وجہ سے ان کے جو ڈپلومیٹک ٹاکس ہیں یا جو ملٹری ٹاکس ہیں وہ بھی فیل ہوتی نظر آ رہی ہیں، کیونکہ جو چیز انڈین آرمی کہہ رہی ہے یا انڈین ڈپلومیٹس کہہ رہے ہیں وہ انڈیا یہ چائنا ماننے کو تیار نہیں ہے. ٹریڈ کی بات کرتے ہیں. ٹریڈ کی فگر میں نے 92 بلین لکھی ہے، لیکن آپ یہ فگر نہیں لکھیں گے کیونکہ میں نے اس کا کوئی آفیشیل سورس مجھے ملا نہیں. بہت سارے نیوز پیپر دیکھے، 84 ملین سے لے کے 100 بلین تک کی اس کی فگر آ رہی ہے. بہترین حل یہ ہے 84-100 بلین ڈالیں، ساتھ اپروکسیمیٹلی لکھ دیں اگر آپ کو ایگزیکٹ فگر نہیں معلوم. اگر معلوم ہے تو ویل اینڈ گڈ. ٹریڈ ان دونوں کا ہے، لیکن ٹریڈ امبیلنس میں ہے. چائنا اپر ہینڈ پہ ہے چونکہ اس کی ایکسپورٹ زیادہ ہے، انڈیا لوور ہینڈ پہ ہے چونکہ اس کی ایکسپورٹ کم ہے. اور ایسے میں اب انڈین سائڈ سے چونکہ پاپولسٹ گورنمنٹ ہے، لوگوں نے شور مچانا شروع کر دیا کہ آپ ان کے ساتھ ٹریڈ ختم کریں، جانے دیں ان کو، ہم اپنا بنائیں گے. تو یہ ایک انسینٹی ہے لوگوں کی طرف سے بھی اور حکومت کی طرف سے بھی. ایک ان کے فورن سیکرٹری تھے شیام سارن صاحب، انہوں نے یہ کہا کہ نی جرک ریئیکشن ہو جائے گا اگر آپ اس طرح کرتے ہیں، تو یہ امپاسبل ہے دلی کے لیے کہ ایٹ دا مومنٹ اتنی جلدی نئے سپلائز فائنڈ کرنا. حقیقت ہے آپ آج ان کے ساتھ سارے معاہدے ختم کرو یا ٹریڈ ختم کرو، آپ کو نئے پروڈکٹس کی ضرورت ہے، کہاں سے ملیں گے؟ اوپر سے کووڈ ہے. تو ایسے میں ان لوگوں نے کیا کیا، انہوں نے پروڈکٹس کو نہیں بند کیا، انہوں نے جو ہے وہ ٹیک انڈسٹری کو ہٹ کیا. انڈیا بینڈ 59 چائنیز موبائل ایپس انکلوڈنگ دا وائڈلی پاپولر ٹک ٹاک اینڈ وی چیٹ. انہوں نے جو اپنے ٹیک ریلیشنز ہیں یا ٹیک ٹریڈ ہے یا جو ٹیک سروسز یہ انڈیا لے رہا تھا چائنا سے، اس کے اوپر روک تھام شروع کر دیا. اب چائنا اس کے اوپر کہہ رہا ہے کہ یہ ورلڈ ٹریڈ آرگنائزیشن رولز کی خلاف ورزی ہے. اب مسئلہ یہ ہے کہ ان کے ٹریڈ ٹائز بھی خراب ہو رہے ہیں. اب ہم نے یہ دیکھنا کہ ہمارے الائز کیا کہتے ہیں. اگر ہم انڈیا کی بات کریں تو انڈیا کا ساتھ دینے کو جاپان تیار ہے. جاپان کیوں تیار ہے؟ جاپان اور چائنا کی شروع سے ٹسل ہے، چاہے وہ امپیریل دور ہو، چاہے وہ ورلڈ وار ہو، چاہے وہ کولڈ وار میں یو ایس کے ساتھ دینا ہو. آج تک یو ایس کے ساتھ الائے ہے جاپان. چاہے وہ ساؤتھ چائنا سی ہو، چاہے وہ انڈو پیسفک ریجن کا کوئی ایشو ہو، جاپان ہمیشہ چائنا کے خلاف کھڑا ہوتا ہے. تو ایسے میں انہوں نے یونیلیٹرل اٹیمپٹ جو کہ چائنا نے کیا، وہ کہتے ہیں کہ ہم نہیں مانتے، ہم انڈیا کا ساتھ دیں گے. یہ انہوں نے غلط کیا. بات کرتے ہیں پریزیڈنٹ ڈونلڈ ٹرمپ صاحب کیا کہتے ہیں. اب دیکھیں ڈونلڈ ٹرمپ صاحب کے ساتھ کافی سارے ایشوز ہیں. ایک تو کووڈ کا سب سے برا امپیکٹ پڑا ہوا ہے اس وقت امریکہ کے اوپر. سیکنڈ وہاں پہ اکنامک ریسیشن چل رہا ہے. تھرڈ وہاں پہ الیکشنز آنے والے ہیں. فورتھ وہاں پہ جارج فلائیڈ کا ایشو کی وجہ سے ریسسزم اور جو سچویشن وہاں پہ خراب ہوئی ہے وہ ہے. اور ففتھ سب سے امپورٹنٹ، امریکہ کبھی بھی کسی کی جنگ میں نہیں کودتا، بلکہ امریکہ ہمیشہ دوسرے کو اپنی جنگ جو ہے وہ دوسروں پہ مسلط کرتا ہے، ان کو اس کا حصہ بناتا ہے. تو ایسے میں ہمیشہ ڈونلڈ ٹرمپ صاحب کا ایک یا کوئی بھی امریکن پریزیڈنٹ ہے ان کا ہمیشہ ایک ڈپلومیٹک جو ہے جواب ملتا ہے، اور وہ یہ ہوتا ہے کہ ہم آفر کرتے ہیں میڈیشن. اس کیس میں بھی انہوں نے یہ کہا کہ ہم میڈیشن کے لیے تیار ہیں، آپ انڈیا اور چائنا بیٹھ جائے تو ہم میڈیٹ کروا دیتے ہیں. نیکسٹ بات کرتے ہیں پاکستان. پاکستان اس وقت بالکل خاموش ہے، لیکن ان کے اوپر ایلیگیشنز لگنے شروع ہو گئے ہیں کہ جناب یہ لوگ سپورٹ کر رہے ہیں، یہ لوگ اپنے 20,000 ٹروپس بھیج چکے ہیں. دیکھیں پاکستان کے اپنے کنسرن بھی خطرے میں ہیں.
ہم نے بھیجے نہیں ہیں، چونکہ ہمارے آئی ایس پی آر کی طرف سے کبھی کوئی غلط بیان نہیں آیا. آئی ایس پی آر ہمیشہ ایک اچھا اور سچا بیان دیتا ہے. ٹھیک ہے، تو ایسے کے اندر ہم نے یہ کہہ دیا کہ جناب جب ہمارا ادارہ یہ کہہ رہا ہے تو پھر ہم نہیں مانتے کہ ہمارا وہاں پہ کوئی ٹروپ گیا ہے، لیکن پھر بھی اپنی سیکیورٹی ہماری امپورٹنس ہے. ہم حملہ نہیں کر رہے یا ہم کچھ نہیں، لیکن ہم اپنے سیکیورٹی کو انشور کر رہے ہیں. ہم خاموش ہیں اس وقت، ہمارا کوئی کسی قسم کا کہیں پہ بیان نہیں ہے، لیکن اگر سویر ہوتی ہیں ٹائز تو ہمیں چائنا کے ساتھ کھڑا ہونا پڑے گا، کیونکہ ہمارے چائنا کے ساتھ انٹرسٹ جڑے ہوئے ہیں اور ہمیشہ سے ہم اس کا ہی ساتھ دیے کیونکہ اس نے ہمارا بھی ساتھ دیا. تو یہ سارا کچھ ہم نے اس میں ڈسکس کیا کہ فالس اٹیک ہے پلوامہ کا، وہ سارا کچھ اس کنٹیکس میں ہو جائے گا. پھر فردر ہمارے پاس ہے کہ رشیا اب اس کے بارے میں کیا کہتا ہے. رشین آپ کو بڑے اچھے سے جانتے ہیں کہ ہمیشہ سے انڈیا کا الائے رہا ہے پاکستان کے ساتھ، اب اس کے تعلقات اچھے ہوئے ہیں، لیکن رشیا نے بھی انیشیلی اس پہ کوئی سٹینس نہیں لیا، بلکہ اس نے جتنا ہو سکتا تھا اس کو اوائڈ کرنے کی کوشش کی ہے. وہ بالکل خاموش رہا تھا، ایون انہوں نے یہاں تک کہہ دیا کہ ہمارا کوئی ارادہ نہیں تھا میڈیشن کا. لیکن اب وہ راستہ کھول رہا ہے کہ میڈیشن کے لیے ٹھیک ہے ہم تیار ہیں، ہم آپ دونوں کی بات چیت بائیلیٹرلی یا ٹرائیلیٹرلی کرا دیتے ہیں، ایز اے میڈیٹر کا رول ہم ادا کرنے کو تیار ہیں. لیکن انہوں نے کلیئرلی سٹینس پہلے دے دیا تھا کہ ہمارا ایسا کوئی ارادہ نہیں ہے. تو یہ سارے وہ الائز ہو گئے جو اس وقت کے آپ کے ارد گرد بیٹھے ہوئے ہیں. چائنا کا اگر الائے دیکھا جائے اس وقت آپ کو پتہ ہے کہ چائنا کے بہت سارے دشمن ضرور بن رہے ہیں، الائز کم ہیں. الائز اگر ہیں بھی تو وہ ڈھکے چھپے ہوئے ہیں، وجہ صرف یہ ہے کیونکہ چائنا کے ساتھ بہت سارے لوگ اسے نا نیچے گرانے میں لگے ہوئے ہیں. تو اب آ جاتے ہیں جی نیبرز، جو کہ کل کو چائنا کے الائز بھی بن سکتے ہیں. ایسے میں وہ نیبرز جو کہ انڈیا کے ستائے ہوئے ہیں جیسے پاکستان، نیپال، بنگلہ دیش، بھوٹان، یہ سارے وہ ایریاز ہیں جن کو تھریٹ کرنے کی ہمیشہ انڈیا کوشش کرتا رہتا ہے. تو اب اگر ہم ان کے ریلیشن دیکھیں تو پاکستان کے اور انڈیا کے کبھی بھی ریلیشن اچھے نہیں تھے، چائنا کے اور انڈیا کے بھی کبھی اچھے کبھی برے. اب اس میں نیپال کا ایک مزید کردار نیا آ گیا ہے. وہ یہ آ گیا کہ نیپال کی پارلیمنٹ نے ایک نیا میپ بنایا جس کے اندر ان کا اور انڈیا کا جو ڈسٹریبیوٹیڈ ایریا ہے اس نے اس کو انکلوڈ کر لیا اپنے ایریا کے اندر. تو جو کہ کبھی اچھے ٹرمز پہ تھا اس کے ساتھ بھی ان کے ایشوز خراب ہونے لگے ہیں. سیکنڈلی ایک بہت نیا موڑ جو چیزیں لے رہی ہیں، جو نئی آوازیں یا نئے انالیسس لوگوں نے اٹھانے شروع کر دیے ہیں، وہ ٹو فرنٹ وار کے اٹھنے شروع ہو گئے ہیں کہ اگر ان کیس آف وار یہ ہوتی ہے تو انڈیا کو صرف چائنا سے نہیں جنگ کرنی پڑے گی، انڈیا کو پاکستان سے بھی جنگ کرنی پڑے گی، اور انڈیا ٹو فرنٹ وار کبھی بھی افورڈ نہیں کر سکتا. بات یہ ہے کہ ٹو فرنٹ وار کی پھر سے تھیوریز ہی ہیں، نہ وہ چیز ابھی تک ہوئی ہے، نہ وہ کچھ ہوا ہے، نہ ہی ابھی تک انڈین سٹینس ایگریسو ہے. آپ انڈین سٹینس پاکستان میں اور انڈین سٹینس چائنیز افیئرز میں دیکھ سکتے ہیں، وہ ٹوٹلی اپوزٹ ہے. ہمارے معاملے میں ایگریسو، چائنا کے معاملے میں جو ہے وہ ڈیفینسو. اور اس معاملے پہ بہت بڑے بڑے جو ان کے اینالسٹ جرنلسٹ وغیرہ انہوں نے ٹویٹ کیے ہیں، شاید اجے بخشی ہے یا پتہ نہیں، مجھے ان کا نام نہیں یاد ایگزیکٹلی. انہوں نے بھی ایک ٹویٹ کی ہے کہ ہمارا ٹوٹلی ڈیفینسو چلے گئے ہیں، مطلب ہمارے پاس اتنی اتھارٹی یا اتنی کیپیبلٹی ہے ہی نہیں کہ ہم آنکھ سے آنکھ ملا کے چائنا سے بات کر سکیں. فیوچر اب دیکھتے ہیں کہ ان موجودہ صورتحال کے اندر کیا چینجز آئیں گی یا کیا ہو سکتا ہے. تو ہمارے پاس ایک تو نظریہ یہ ہے کہ اگر تو چائنا بیک کرتا ہے تو یہ دونوں کنٹریز بیٹھ کے کوئی ڈیسائیڈ کر سکتی ہے نئی آپریٹنگ پروسیجر اور نیو بارڈر ایگریمنٹس. لیکن اگر چائنا نہیں جاتا تو پھر انڈیا کے پاس آپشن یہ ہے کہ وہ واشنگٹن جائے، واشنگٹن جا کے اس کو ایز اے میڈیٹر یا جو بھی کرے اس کو وہ آمادہ کرے کہ چائنا کو آمادہ کرے یہاں سے نکلنے کے لیے. یو این او کے پاس جائے. یو این او نے بھی آپ نے دیکھا کہ صرف یہی سٹینس لیا ہے کہ آپ لوگ ریسٹرین کریں، اس سے زیادہ ان کا کوئی رول نہیں ہے. ٹھیک ہے، فردر بات آ جاتی ہے ٹو فرنٹ وار کی. وہ لیسٹ لائکلی ہے. جو ٹو فرنٹ وار ہے دو نیوکلیر اسٹیٹس کے اندر نہیں ہو سکتی. ان کے آپ جتنی مرضی چلیں مسئلے مسائل ہو رہے ہیں، کنفلکٹ ہو رہی ہیں، بندے مرے ہیں، لیکن آپ ایک امپورٹنٹ پوائنٹ دیکھیں کہ ابھی تک دونوں سائڈ سے ایک بھی گولی نہیں چلی. کیوں نہیں چلی؟ کیونکہ یہ ان کا ایگریمنٹ ہے اور یہ اسے فیل کر رہے ہیں کہ موقعوں سے لڑ لو، ڈنڈوں سے لڑ لو، لیکن گولی نہیں چلانی. جس دن پہلی گولی چل گئی اٹ مینس کہ اس دن حالات خراب ہو جائیں گے. فردر اس میں یہ ہے کہ اگر تو میڈیٹ نہیں کیا جاتا اور انڈین کوئی انٹرنیشنل پریشر نہیں ہوتا چائنا کے اوپر، پھر کیا ہوگا؟ اور چائنا وہاں بیٹھا ہے. لیٹ سپوز یو این نے تو کچھ بھی نہیں نہ کرنا، وہ تو ویسے ہی بیٹھا ہے اور وہ بیٹھا رہے گا. وہ کہے گا کہ جی آپ نا آرام کریں، آپ لوگ لڑائی نہ کریں، کوشش کریں کہ آپ ریسٹرین کریں، بس اس سے زیادہ یو این کا کوئی بیان نہیں آتا. ٹھیک ہے،
تو ایسے میں ٹرمپ صاحب بھی کچھ نہیں مدد کر رہے. چائنا اگر نہیں اٹھتا تو پھر چائنا کے پاس جیتنے کا حل ہے, وہ بغیر گولی چلائے جیت سکتا ہے. ظاہر ہے کہ اگر کوئی ملک آپ سے بڑا ملک آپ کے ملک کے اندر بیٹھ گیا ہے, کوئی بات آپ کی سن نہیں رہا, وہ کہہ رہا ہے کہ جی میری یہ بات مان لو, میں یہاں سے چلا جاتا ہوں, تو پھر آپ کے پاس دو ہی آپشن ہے, یا آپ جنگ کر لو پھر, یا پھر آپ بات مان لو. جنگ ہوگی نہیں. آخر میں انڈین سائڈ کو پاسبلی یہ بات ماننی پڑ سکتی ہے کہ جو چائنا کہہ رہا ہے, اس سائڈ پہ جو ان کا انفراسٹرکچر ہے یا جو ایل اے سی کی ان کی ڈیمانڈز ہیں, وہ انڈیا مجبور ہو سکتا ہے ماننے کے لیے. تو یہ کچھ فیوچر ہو سکتا ہے اس کے اندر. مزید اس کے اندر جیسے جیسے آگے بڑھتے جائیں گے, کیونکہ کرنٹ افیئرس کی خوبصورتی بھی یہی ہوتی ہے کہ وہ نئی نئی چیزیں بھی ایڈ ہوتی رہتی ہیں, لیکن یہ ہے کہ ان نئی چیزوں کے آنے سے پرانی چیزیں obsolete بھی ہو جاتی ہیں. دعا میں یاد رکھیے گا. اللہ حافظ.